अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी। अपना कैमरा ऑन कर लें जनाब। कैमरा अच्छा मैं करता हूँ, एक मिनट। जी बहुत शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह। थोड़ा सा तारुफ कर लिया जाए, उसके बाद बात शुरू करते हैं। हाँ हाँ बेशक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। कहाँ से हाँ ताल्लुक़ जी। है आपका? जी आपका ताल्लुक़ कहाँ से? ताल्लुक मेरा गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से हैं आप? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। अच्छा जी हुज़ैफा साहब, आप लसानी सरकार जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मुरीद हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कब से मुरीद है? जी तकरीबन कोई 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए हैं आप उनके मुरीद हुए? हाँ जी। अच्छा, पहले भी किसी के मुरीद थे आप? हाँ जी। पहले किसके मुरीद थे? पहले मैं था लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता। नहीं। हकीकतन जी आप बताता हूँ जी। ये सिलसिला, ये इस तरफ जो रूहान जो होता है अपना जिस जो आपकी आवाज़ कट रही है, अपना सही करें वो केबल। नहीं नहीं, वो केबल जो लगाई है ना मोबाइल के अंदर आपने, उसको आप सही करें। हेलो। हाँ जी अब ठीक आ रही जी है। अब ठीक आ रही है आवाज़, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ से इजाज़त है? आपको कोई टेंशन तो नहीं? ये जरा फिर तो ये जरा पास का बैठती थी, जरा फिर फरमाइए। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं मुझे कोई मसला नहीं चले है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपकी बैअत जो पहली थी वो कहाँ थी? अच्छा मैं अब ये बताता हूँ आपको। वो तो मैं 3 साल कबल जो जिनकी बैत करनी है हम्म। मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, और वो सिर्फ है। जी ये एक मिनट, मैं ज़रा अपना कैमरा सेट कर लूँ। कुछ दोस्त जो है ना वो चाह रहे हैं कि हम साहिब की ज़ियारत करना चाहते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा तो जो है ना 3 साल कबल ज़ियारत हुई थी हुजूर की, मतलब इनकी नहीं, किसी और बुजुर्ग की। तो उन्होंने जो है ना ख्वाब में फरमाया था कि आपने जो है ना हमारे पास 5 महीने रहना है। मतलब 5 महीने की तो तरबियत जो होती है और जगह ज़ेरा नजर। तो उधर में रहा 3 साल रहा मैं, ये 3 साल आप आज होने को आए हैं। तो ये फितना जो है ये व्हाट्सएप पे जो वीडियो बहुत वायरल थी लसानी सरकार की, लसानी सरकार की ना वीडियो बहुत वायरल थी इस तरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने बसीरत से नवाजा है। तो जब उनकी वीडियो देखी तो बस मैंने तो बस उनसे ये फरमाया कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से कि आप जो है बेहतर जानते हैं तो मुझे इनके बारे में बताइए। तो मैं उनका ही ज़ाहिरी में मैं उनका फैज़ देखता हूँ लसानी साहब का, और उस दौरान जो है ना वो जुम्मे का टाइम ही था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जुम्मे का टाइम ही था। मैं पहले इसकी ईद है, तो मैं जो है ना एक वो रूहानी होती है मुश्किल, मैं उसमें उलझा हुआ था। मैं आपको समझ तकरीब में क्या फरमा रहा हूँ।
جی آپ جو فرما رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا کلوز کریں اس کو، اصل بات تو ابھی ہم نے کرنی ہے. ہاں تو جب سید عبد القادر جیلانی فرماتے کہ بندہ حق ہے تو تقدیر مجھے پھر خود ہی ان کے پاس لے گئی. اچھا. ہاں جی. تو بس پھر وہاں پہ یہ بڑے آستانے ہیں بیعت ہوا. اچھا اب ایسا ہے کہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور 2 منٹ آپ بولیں گے اور 2 منٹ میں بولوں گا. آپ کو منظور ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لسانی سرکار کے اوپر مفتیان کرام نے کیا حکم شرعی نافذ کی ہے؟ میں ابھی آپ کو اپنا بلے بتا دوں. ہاں علم ہے مجھے. دیکھیں میرا جو ہے نا وہ عقیدہ، آپ کا عقیدہ تو ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدے کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے. جو سید عبد القادر جیلانی نے فرما کے نا حق ہے، اگر پوری دنیا یہاں کی ادھر ہو جائے یا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو سیدی نے فرما دی ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ادھر ہی. اس سے آگے میرا خیال یہ نہیں پوچھا آپ کو، میں نے یہ نہیں پوچھا. ہاں جی مجھے علم ہے. میں جو پوچھوں آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں، اس کو حذیفہ صاحب کہتے ہیں خلط مبحث. تو خلط مبحث نہ کریں. میں جو سوال کروں آپ اس کا جواب دیں، آپ جو سوال کریں میں اس کا پابند ہوں، میں اس کا جواب دوں. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی اپنے اپنے وقت میں رہ کے. تو 2 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 2 منٹ ہمارے پاس. ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی دنیا سن رہی ہے آپ کو لائیو. تو دیکھیں ہاں جی، سننے والوں کو کچھ سیکھنے کا موقع تو ملے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں میرے سامنے یہ فتویٰ موجود ہے اور یہ تقریباً 20-22 صفحات کا فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ میں ایک مرتبہ آپ کو سنا دوں کہ یہ جامعہ نعیمیہ لاہور گڑھی شاہو کے مفتی عمران صاحب انہوں نے لکھا ہے، ان کی تصدیق ہے اس کے اوپر. مفتی اکمل ہیں جامعہ نظامیہ کے، مفتی سعید ہیں جامعہ فخر العلوم، یہ سارے لاہور کے مفتی ہیں. مفتی ضمیر ہیں جامعہ حجویریہ کے، مفتی حسیب ہیں مرکز الاسلامی کے، مفتی ندیم قمر ہیں جامعہ فاطمیہ کے، محبوب احمد ہیں جامعہ غوثیہ کے، مفتی کریم ہیں جامعہ علیمیہ اچھرا کے، مفتی عبدالستار سعیدی ہیں جامعہ نظامیہ کے، مفتی رضائے مصطفیٰ ہیں جامعہ شرازیہ کے، مفتی ابو اطہر اظہر مدنی ہیں دارالفتاح فیضان شریعت کے، یہ مفتی ابو محمد ہاشم ہیں انوار القرآن کے، مفتی فیصل جماعتی ہیں، مفتی سید زین العابدین ہیں، مفتی فیصل ہیں، مفتی شفیق نقشبندی، خلیل احمد یوسفی، مفتی مسعود الرحمن نعیمی. اتنے مفتیان کرام نے لسانی سرکار کی اس کتاب کے اوپر، یہ وارث فخر کتاب ہے میرے سامنے ہے اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی. تو اس کتاب کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے. خلاصہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کتاب کی کئی عبارات رسوائے زمانہ مرزا قادیانی کی عبارات سے ملتی جلتی ہیں. مرزا غلام قادیانی جو کہا کرتا تھا، جو کیا کرتا تھا، اس کے عقائد نظریات سے لسانی سرکار کے عقائد اور نظریات ملتے جلتے ہیں، سیم ہیں. اس کے بعد یہ آخر میں جاتے ہیں تو یہ خلاصہ نکالتے ہیں. صفحہ نمبر 19 کے اوپر کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام، کتاب وارث فخر کا غیر عالم کو پڑھنا، سنانا، چھاپنا حرام ہے. وارث فخر کتاب اور اسی شخص کے متعلق لکھی گئی دیگر کتب، رسائل اور اس کی ویڈیوز، آڈیوز، بیانات پر فوراً پابندی لگائی جائے. اور اس کتاب کا مصنف مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار جاہل، فاسق، سخت گمراہ گر اور خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا بے دین ہے. اس کی بیعت ناجائز اور حرام ہے. یہ میں نے تھوڑا سا سنایا، ابھی اور بھی ہے کافی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی
دیکھیں آپ نے کہ جو سب فرمایا نا کہ یہ کتاب اس طرح جو ہے سلسلہ کا نہیں ہونی چاہیے، تو صوفیہ کرام کی جو کتابیں ہیں، سید عبد القادر جیلانی کی کتاب مبارک ہے، سیدنا سلطان باؤ کی کتاب مبارک ہے، اگر آپ ان کا بھی مطالبہ فرمائیں، ان کا فرمایا سیدنا طاقت گنج ان کی کتابوں کا مطالبہ فرمائے، حالانکہ میں نے فرمایا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری مجھے تو ایک لگتی ہیں اور ہیں بھی ایک ہیں۔ اب یہ جس بنا پر یہ وہ جو جس طرح فرما رہے ہیں، جس طرح آپ نے جس طرح وہ ایک ٹھیک ہے یہ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بھی سننی ہے۔ اب ایک دوسرا بھی بات یہ آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، حبیب کہتے ہیں، وہ خدا کہتے ہیں، یہ فرمایا جاتا ہے اس طرح، انہی باتوں پہ یہ جو لگایا نا وہ فتوے لگائے ہیں یہ جتنے بھی ہیں علماء کرام۔ دیکھیں علماء کرام جو ہے نا، حضور غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی ان کے وقت میں بھی علماء کرام آئے ان کے پاس، یہ سب کو واقعہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، سب کو نہیں مسئلہ کی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے واقعہ۔ اولیاء کرام کی یہ جو باتیں ہیں نا، باتیں ہیں یہ یہاں پہ اگر آپ اس سے سمجھو گے نا، اس سے تو آپ پٹری سے اتر جاؤ گے۔ یہ باتیں دین سے سمجھ، دین جو ہے نا، دین جس نے دین کو دماغ سے سمجھا نا، دماغ سے، وہ گمراہ ہو گئے، اور دین کو دل سے سمجھا اور اللہ اکبر۔ اور جس کو اب قرآن میں ہے اور یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا رب ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اللہ اپنا انعام فرمایا۔ انعام کیوں؟ ٹائم مکمل ہو گیا، 2 منٹ پورے ہو گئے۔ اچھا میرا ٹائم مکمل ہو جائے تو آپ مجھے روک سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اگر زیادہ ٹائم دوں۔ گزارا یہ ہے کہ سوال گندم تو جواب چنا، سوال میں نے کچھ اور کیا تو آپ نے مجھے کہیں اور لے گئے، ایسے نہیں۔ یہ مرزئی قادیانی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ قادیانی جب ان سے چپ ابھی اپنے ٹائم میں بات کریے گا، ٹھیک ہے، میں نہیں بولا بیچ میں۔ اچھا گزارا یہ ہے، یہ اخلاقی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو پھر خاموشی سے سنا جائے، تو یہ کم از کم یہ اخلاقی طور پہ آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ گزارا یہ ہے کہ مرزائیوں قادیانیوں کا بھی طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ان سے سوال ہم جو ہے نا وہ وچھے کا کرتے ہیں تو وہ جواب کٹے کا دے دیتے ہیں، تو سوال اگر وچھے کا کریں تو جواب بھی وچھے کا ہی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کٹے کی طرف آپ لے جائیں۔ تو اچھا گزارا یہ ہے کہ میں نے سوال یہ کیا تھا، یہ فتویٰ ہے مفتیان کرام ہے، یہ علم کے وہ سمندر لوگ ہیں، تو یہ کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ جناب بالکل جاہل اور اجڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لسانی سرکار نے تو خود یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر جناب 8 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جاہل انسان ہوں، بالکل جاہل، میں جاہل، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس فقیر نے کسی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی ان روحانی علوم کو حاصل کرنے میں کسی ظاہری استاد یا معلم سے مدد حاصل کی، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہری علم اور باطنی علم دونوں ان کے پاس نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا اقرار یہ خود کر چکی ہے۔ گزارا یہ ہے کہ یہ علم کے سمندر یہ کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، بد دین ہے۔ آپ ایک مفتی کی بات نہیں مان رہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں وہ خالی خیولی، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو دماغ سے اس دین کو نہیں سمجھنا، دماغ سے نہیں سمجھنا تو کہاں سے سمجھنا بھائی؟ وہ یہ کہاں سے آپ نے ہمیں، قرآن میں یہ چیز ہے، حدیث میں کہیں ہے کہ دماغ سے نہیں، دماغ پہ زور نہیں دینا، دماغ سے یہ چیزیں نہیں سمجھنی۔ شریعت تو ہے ہی ظاہری چیزوں کا نام، ظاہری چیزوں کا نام شریعت ہے۔ شریعت کا حکم ظاہر کے اوپر نافذ ہوتا ہے، باطن کے اوپر نہیں۔ کسی بندے نے طلاق دی تو وہ طلاق سمجھی جائے گی، اس کے دل کے اندر کتنا پیار تھا، محبت تھا، اس کی نیت کیا تھی، جو بھی تھا وہ الگ کے مسئلے۔ شریعت نے حکم لگ جائے گا، مفتی قلم چلا دے گا کہ تمہاری طلاق ہو گئی، شریعت ظاہر پہ لگتی ہے۔ میرا ٹائم ختم ہوتا ہے، بولیں آپ۔ دیکھیں پہلی آپ نے جو بات کی نا وہ قادیانی والی،
تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں قادیانی کے دور میں جن ولی نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کی جو ہے نا یہ موت اس طرح واقع ہوگی، سید حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ لسانی صدیقی لسانی سرکار کے پردادا مرشد ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، پردادا مرشد ہیں صدیقی لسانی سرکار کے، جنہوں نے قادیانی کو اس طرح فرمایا. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور دوسرا آپ مجھے بات بتا رہے ہو کہ یہ شریعت یہ ہوتی ہے، تو میرے بھائی جو ہے نا ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان ذہن سے نہیں لایا جاتا، وہ دل سے لایا جاتا ہے. جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے. شریعت نا شریعت اس نے دل سے باہر نکلنا ہے. آپ یہ کون سا یہ جو ہے ظاہری شریعت کہہ رہے ہو، تو یہ باطنی کی بھی شریعت مانو نا. پھر آپ ظاہری شریعت پہ جو لگا رہے ہو تو باطنی شریعت پہ آؤ. اگر ظاہری علم سے یہ علماء کرام بھائی ہوتا ہے، اب آپ یہ فرما رہے کہ ان کو باطنی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، باطنی علم نہیں ہے. عاجزی کا یہ عالم دیکھیں، یہ عالم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق ان سے پوچھا کہ کیا آپ نائب ہیں؟ عاجزی میں فرمایا انہوں نے، عاجزی میں. اب باقی آپ کو سارا پتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سارا پتا ہے آپ کو. اسی بات ہے، یہ جو فتوے لگا رہے ہیں یہ ظاہری پہ، یہ یار دل سے کام کرو، دل سے. یہ ظاہری میں آپ لگ رہے تو پھر تو بھائی آپ ہو گیا، میرا بیٹا پارٹ تو ہو گیا تمہارا. پھر بھائی میرا خیال ہے میرے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں، ٹائم ہو گیا آپ کا. بات وہی ہے کہ آپ کو وہ مثال دینی پڑتی ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. مرزئی ایسے ہی کرتے ہیں. مرزئیوں کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی پوائنٹ پر نہیں رہیں گے، وہ بات کریں گے نہیں. یہ تو ہمارا دیکھیں 10-11 سال کا تجربہ ہے مرزئیوں سے بات کرتے ہوئے، وہ کبھی بھی پوائنٹ پر نہیں رہیں گے. اور کیونکہ یہ لسانی سرکار کے اوپر بھی یہ چھاپ لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کو فروغ دیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کے عقائد اور نظریات کے بالکل مطابق چل رہے ہیں. تو ان کے مریدین بھی اب وہی کام کریں گے، اور کیا کریں گے، مربی بھی وہی کرتے ہیں. تو جب وہ سیم ہوگا تو اب اس کا کوئی حل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وقت کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، جاہل ہے، اس کی بیعت جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بددین انسان ہے، مفتی کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں میرا بھی ٹائم ہے، آپ سنتے رہیں. آپ نے پیر جماعت علی شاہ کو کہا کہ یہ پردادا مرشد ہیں، اور پردادا مرشد تو تب ہوتے کہ ان کا کوئی مرشد ہوتا. مرشد تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں. وہ چادر والی سرکار سے بیعت ان کی ثابت ہی نہیں ہے. ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کے گدی نشین تمام بھائیوں نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے کہ یہ جاہل شخص ہے، اس کے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. اس کو چادر والی سرکار نے جو ہے نا خلافت نہیں دی، چادر والی سرکار نے اس کو خلافت نہیں دی تھی. اب وہ خام خائی اٹھ کے دیکھیں 4 شرائط ہیں، 4 شرائط. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا فتاوی رضویہ کے اندر، اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیعت کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط ہے عالم دین ہو. عالم دین تو یہ ہے ہی نہیں، جاہل ہے. خود یہ کہتے ہیں میں جاہل ہوں، مجھے نہ ہی ظاہری علم ہے نہ ہی باطنی علم، میرا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک جاہل شخص کی پہلی شرط ہی منقطع ہو رہی ہے، تو اس کی تو بیعت ہے ہی نہیں نا، بالکل کسی طور پر بھی بیعت. پھر دوسری شرط یہ تھی، علماء کرام نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کا سلسلہ سلوک جو ہے نا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. ٹھیک ہے جی، متصل ہو، درمیان میں کہیں بھی انقطاع آ گیا، منقطع ہو گیا، تو اس شخص کی بیعت جائز نہیں ہے. اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ چادر والی سرکار میرے جو ہے نا پیر و مرشد ہے، انہوں نے مجھے خلافت دی ہے، تو وہ تو انکار کرتے ہیں. تو یہ 2 شرطیں، مرکزی 2 شرطیں وہ یہاں منقطع ہو رہی ہیں. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جواب دوں؟ ہیلو، ہاں جی جواب دوں جی اب جواب دیں آپ. اچھا، یہ آپ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، باطنی علم تو بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہے. ظاہر میں تو وہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں کسی مدرسے نہیں پڑھا. اور دوسری بات آپ کی یہ رہی کہ یہ تعلق والی،
شجر نسب آقا کے پاس. تو میرے بھائی جس کا تعلق ہو نا آقا سے تو آقا نوازتے بھی اسے ہیں. اب میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں, مجھے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں نا, 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ابھی یہ جب ان کا یہ سامنے ہوگا یہ والا, تو ادھر کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جی جی بولیں بولیں, آپ بولیں. میں اچھا. سودا لینے جا رہا ہوں نا, سودا بھی تو آپ کو دینا ہے نا کچھ. چلے چلے بولیں. اچھا بولیں بولیں آپ. اچھا جی جی. اچھا. اب ہمیں کتنی بات کی خلافت کی, یہ تعلق کی پیچھے. ہوں. تو میرے بھائی جن کا پیچھے تعلق نہ ہونا تو ان کو دستگیری نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنی ذاتی بات آتا ہوں, قسم کس کی کھانی ہے, قرآن کی کھانی ہے, میں قرآن کی کھا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. جس کی مرضی جو ہے نا قسم آپ اٹھوا لیں مجھ سے. یہ جو ثانیہ واقع ہو گیا, ہفتے کو میں گیا ہوں, ہفتے کو, یہ پچھلا ہفتہ گزرا ہے, 1 رات رہا ہوں میں ادھر آستانے میں, ٹھیک ہے. قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے, حق بول رہا ہوں میں, کوئی گھبرانے کی ڈر نہیں ہے مجھے. صبح اٹھا ہوں, وہ نماز پڑھی ہے, وہ سلام پڑھا ہے, تو ساتھ ہی مجھے آقا کی ظاہراً زیارت ہوئی ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں جی. تو یہ جن کا پیچھے کنیکشن نہ ہو نا, رابطہ نہ ہو, جو لوگ بات کرتے ہیں, تو میرے بھائی یہ سودے دلوں کے ہیں. اب ہم نے بات کی سودے کی, یہ سودے دماغ سے سودا نہیں ہوتا, یہ سودے دلوں کے ہوتے ہیں. عشق دل سے ہوتا ہے, عشق ہر شے وہاں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آقا حق کی تصدیق اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آقا آپ کو اپنے چہرے والے کی زیارت کروا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر آپ کو اپنے چہرے والے کی زیارت کروا رہے ہیں. قسم یہ کھا لو. دیکھیں جہاں پہ اسلام میں سب سے افضل ہے, اسلام میں ہر شہر سے افضل ہے میرے آقا کے چہرے والے کا دیدار, ہر شہر سے افضل ہے. تو جس کو آقا کا دیدار ہو جائے, اور کیا چاہیے, جس در کی نسبت سے, جس کو دیدار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ دیدار ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو سیدنا پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ سب کو پتہ ہے. اللہ کیا ایسی تجلیاں, یہ زبان جو ہے نا, زبان, یہ زبان بیان نہیں کر سکتی. یہ سوتے دلوں کے ہوتے ہیں. نہیں نبی پاک کا دیدار ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار کا دیدار اگر ہو جائے انسان کو تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار کا دیدار ہو جائے انسان کو تو کیا ہوتا ہے, یہ میرے بھائی جب آپ کو ہوگا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. کیونکہ یہ ایسے وہ ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. چلیں ٹائم ختم ہوتا ہے آپ کا, میں آپ جواب دیتا ہوں. میں نے جو سوالات آپ سے کیے آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے فتوے سے بات شروع کی ہے کہ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے. آپ نے کسی عام انسان کی بات نہیں, آپ کے سامنے وقت کے علماء کی بات رکھی ہے کہ وقت کے سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسانی سرکار نام کا یہ جو صوفی ہے ایک جاہل انسان ہے, اس کی بیعت جائز نہیں, حرام ہے اس کی بیعت. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, اور آپ میری بات اب سن لینا. آپ نے پھر یہ میں نے شرائط مرشد رکھی ہیں, اس کا بھی جواب نہیں دیا. اس کا شرائط مرشد 4 شرائط ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک شرط کے اندر بھی یہ لسانی سرکار پورا نہیں اترتا, ایک شرط کے اندر بھی. رہی بات زیارت کی, ٹھیک ہے جی, زیارت کی. اب زیارت یہ دیکھیں, یہ میرے سامنے کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی تذکرہ. یہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا میرے اوپر شیطانی وحی نازل ہوتی ہے, مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, جیسا کہ یہ لسانی سرکار نے کہا کہ مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, مجھے اللہ کلام کرتا ہے, مجھے چیزوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں مجھے چیزیں. تو اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے جو کہا تھا اس کا یہ مجموعہ ہے, یہ ساری ایک جگہ جمع کر دی گئی ہے. جب مرزا قادیانی نے اپنی دکانداری شروع کی تھی نا, دکانداری شروع کی تھی تو دکان کی ابتدائی اسی سے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے. اب مرزا قادیانی کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ تذکرہ میرے سامنے ہے, یہ کیمرے میں پتہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں, یہ دیکھیں, یہ کوئی بھی اٹھا کر ان کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر دیکھ سکتی ہیں, صفحہ نمبر 1 کے اوپر. یہ وہ کہتا ہے مجھے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اب زیارت کے یہ زیارت ایک ایسی چیز ہے جب لوگوں کو بتایا جائے گا لوگ تو فوری طور پہ گرویدہ ہو جائیں گے, فوری طور پہ کہ نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے, یہ تو بڑی پونچی سرکار ہے کوئی. تو اب لوگ اس کے
जोक दर जोक इसके पास आए। लसानी सरकार ने भी यही काम किया, मुझे ज़ियारत हुई है, मुझे ज़ियारत हुई, बाद में ये अपना थोड़ा सा टर्न लिया कि मैं भी ज़ियारत करवाता हूँ। फिर ये टर्न लिया, इसी किताब के अंदर वारिस फ़ख्र के अंदर ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है वो मेरी शक्ल में होती है, लसानी सरकार की शक्ल में। लसानी सरकार को अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा तो वो ऐसे ही है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उसने की। ये बहुत बड़ा कुफर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तौहीन है। आप मुसलमान हैं, मैं आपके ईमान को बचाना चाह रहा हूँ, आंखें खोलें, ये आपके पीर ने ये इसके अंदर लिखा है। जी जवाब दें। मैं आपको अपनी एक और जाती बात, आपने शबी की बात की है ना, वो फरमाने के शबी में। अब मैं अगर आपको ये फरमाऊं, शबी नहीं, हकीकी शबी नहीं। मैं अभी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपको ये फरमाऊं, ठीक है, तो कसम भाई मैं तैयार हूं, ठीक है, मेरे आका ने सैयद अब्दुल जिला के मुझे अपनी ज़ियारत करवाई है। फिर मैं जो कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दें। लसानी सरकार तो ये कह रहा है कि मेरी शक्ल में जो ज़ियारत होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, इसका जवाब दें। देखें मेरी अब बात सुने, आप ये फरमा रहे कि वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो है ना मेरी शबी में नहीं यार, क्या करते हैं हम, शबी नहीं, हकीकी तौर पे लसानी सरकार को जिसने देखा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ख्वाब के अंदर। ख्वाब के अंदर? जी ख्वाब की बात हो रही है। ये जो है ना औलिया कराम की सब मेरे आका की क्या होता है औलिया कराम को? मेरी अब बात सुनो ना, मैं मुर्शिद कामिल की बात करने लगा हूँ। जिसने मेरे आका की शान को देखना ना, शान को देखना है, वो जाके किसी वली का दीदार कर ले। अवली खाली ये लसानी सरकार नहीं, और भी औलिया कराम है, सिलसिला सैफी के औलिया कराम है। अल्लाह का सरकार मियां सब मारे गए, सुभान अल्लाह। इसका सबूत दें, जो बात करेंगे सबूत देंगे, आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, सबूत दें इसका कि किसी ने ये कहा हो कि लसानी सरकार की शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो सकती है, या किसी भी वली की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत करवाते हैं। जवाब दें इसका। मेरे आका ने मुझे करवाई है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे जवाब नहीं देंगे आप? मैं जवाब दे तो रहा हूँ, आप हमारे की होती है इस तरह। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं अगर किसी ने ख्वाब में देखा तो कैसे फैसला करेगा कि मैं अपने पीर की ज़ियारत कर रहा हूँ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा हूँ? भाई जब होगी ना अपने आप मालूम हो जाएगा, क्योंकि आका ने खुद फरमाया है कि कोई भी मेरे रूप में, कोई शैतान जो है मेरे रूप में ज़ियारत नहीं कर सकता। जब आपको होगी ना, आपको खुद पता लग जाएगा। ये बातें मुझसे ऐसी पूछ रहे हैं कि ये बताई नहीं जा सकती, ये बस चखी जा सकती है। जिसने जवाब दे कि लसानी सरकार को अगर किसी ने ख्वाब में देखा वो कैसे फैसला करेगा कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या ये लसानी सरकार है, इसका जवाब दे बस। अगर लसानी सरकार को जिन्होंने ख्वाब मुबारक में देखा है ना, तो वो आका की शान को देखा है। फिर मैं कहता हूँ वो वाज़े तौर पे कहता है कि हबीब फकीर की शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, और फिर वो लसानी सरकार कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी हबीब फकीर हूँ। अब ये जो बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह का आखिरी है, अब मैं जो है उस कैटेगरी में उसको आखिरी को मुझे ये बताएं कि जिसने ख्वाब के अंदर लसानी सरकार को देखा वो कैसे फैसला करेगा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या मतलब लसानी सरकार है? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप देखे ना, एक ये आप इधर आप गलती कर रहे हैं, इधर आप जो है ना नौज़ बिल्लाह मलाने की कोशिश कर रहे हैं वलायत को, नबूवत को। मैंने जो है ना अक्सर का मैंने ये उलमा कराम को सुना है, मैंने ये उलमा कराम सुना है। मैं आपको खलते मबहस आप करने ही नहीं दूंगा। मैं स्काइप के ऊपर इसीलिए बुलाता हूँ, मैं मरज़इयों को भी स्काइप के ऊपर बुलाता हूँ इसी वजह से कि ये जो टेप ये वाला सोशल मीडिया की मुनाजरे नहीं होते, फेसबुक पे उधर कॉपी पेस्ट शुरू कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑडियो उधर से आ रही है, एक उधर से, ये मैं इसलिए स्काइप पे बुलाता हूँ कि आमने सामने हम हिलने नहीं देते बंदे को। मुझे इसका जवाब दें आप कि किसी ने लसानी सरकार को ख्वाब के अंदर देखा
وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا لسانی سرکار ہے؟ جواب دیں اس کا بھائی، اس کو دل بتا دے گا کہ اس نے کس کی زیارت کی ہے، دل بتا دے گا. میں آپ سوال مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کا جو ہے نا اس کا جواب اس کا جواب آپ نے مجھے قرآن حدیث سے دینا ہے. ابھی آپ نے وہ بتایا نا، حدیث بتائیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب کے اندر میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. حدیث سنائی ہے نا، اس کا جواب بھی مجھے حدیث سے ہی دیں یا قرآن سے دیں، جلدی کریں کہ دل بتائے گا اس کو. مرشد اکمل مکمل مرشد بن جاتا ہے جس کے سر پہ تاج رکھ لی جاتا ہے پرفیکشن کا. شیطان اس کے روپ میں بھی نہیں آ سکتا. لسانی سرکار کی شکل میں آ سکتا ہے، لسانی سرکار کی شکل میں نبی کریم آ سکتے ہیں. میں ایک منٹ، اگر لسانی سرکار، ٹھیک ہے، اگر صدیقی لسانی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے. نہیں آ سکتا اگر وہ کامل ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کامل نہیں ہے. ابھی جمعے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، ابھی اگر وہ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے تو 1 بج گیا، چلیں کوئی بات نہیں، جمعے کے بعد کر لیتے ہیں. نہیں ہے نا، جمعے کے بعد کر لیتے ہیں. ان سوالوں کے جواب لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی. چلو جی.